हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 47 है। इससे पहले हम ये सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो क़राबतदार थे उनका ज़िक्र हुआ। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। और उसमें कहा गया था कि ए मरियम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा को फरिश्ते के ज़रिए ये बशारत दी कि ए मरियम, हम तुम्हें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में एक बेटे की बशारत देते हैं कि वो बेटा ऐसा होगा जो झूले में कलाम करेगा, पुख्ता उम्र में कलाम करेगा। वो मसीह होगा, यानी कि वो लोगों को हाथ फेरेगा तो लोगों को शिफा मिल जाएगी। ये सारी हज़रत ईसा की, उनके बेटे की सिफात भी अल्लाह ने बयान फरमाई। तो फिर हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर। हज़रत मरियम ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा। वलम यमससनी बशर, हालांकि मुझे तो किसी शख्स ने हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यूं ही जो चाहता है पैदा करता है। क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह यूं ही जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला फरमा लेता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ा क़ज़ा अमरन, जब किसी काम का फैसला कर लेता है, यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो फिर उसके लिए अल्लाह फरमाता है कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाती है। जिस चीज के बारे में अल्लाह फैसला फरमा लेता है, सिर्फ उसे यूं कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। अल्लाह ऐसे ही पैदा फरमाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम, यहाँ आयत करीमा के अंदर काबिल गौर बात यह है कि कुछ कहने वाले ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो बेटा होगा वो बेटा बगैर बाप के होगा, ये कहां से पता चलता है। इसमें तो सिर्फ बेटे के मिलने की बशारत है कि तुम्हें बेटा मिलेगा, तो ये बेटा हो सकता है शादी के बाद भी मिले। तो एतराज करने वाला या सवाल पैदा करने वाला ये सोच सकता है और पूछ सकता है कि इसमें तो सिर्फ बशारत दी जा रही है, तो फिर ये कहना कि बगैर बाप के मिलेगा, ये कैसे हो सकता है। तो अगर ऐसा न होता, यानी शादी के बाद ही मिलना होता, तो फिर हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा का बतौर ताज्जुब पूछना
کہ یہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا اعتراض کرنے والا گویا جاہل ہے، کیونکہ یہاں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعجب کرنا ہی کہ مجھے جو دنیا کا عام جو سبب ہے بیٹا پیدا ہونے کا، وہ کیا ہے کہ شادی کے بعد مرد اور عورت کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر انہیں بھی شادی کے بعد ہی ملنے کی بشارت ہوتی تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں تھی، مگر ان کا یہ پوچھنا کہ ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے بیٹا ملے گا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جو بیٹا دے گا وہ بغیر باپ کے عطا فرمائے گا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے اور اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ یخلق ما یشاء، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت دی کہ جب انہوں نے بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دیکھے تو دعا کی کہ اللہ مجھے بھی تو ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک بیٹے کی بشارت دی۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، میری بیوی جو کہ بانجھ ہے اس کی عمر بھی 98 سال ہو چکی ہے، یعنی ہم اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جس عمر میں انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اے اللہ، جب اللہ نے بشارت دی کہ بیٹا دے گا یحییٰ کی صورت میں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کیا تو ہمیں بیٹا اس صورت میں دے گا، یعنی ہماری جوانی واپس لوٹائے گا، یا میری عورت کے بانجھ پنے کو دور فرمائے گا، یا ہمیں اسی عمر میں عطا فرمائے گا؟ تو جو بطور تعجب وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا، وہاں اللہ نے فرمایا تھا یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے ایسے ہی کرتا ہے۔ وہاں یفعل فرمایا اور یہاں یخلق ما یشاء۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بھی بطور تعجب اور اللہ نے جواب میں یہی فرمایا تھا یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی کہا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مگر وہاں یفعلو تھا یہاں یخلقو تھا، تو ایسا کیوں ہے؟ جواب میں فرق کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک چیز تو یہاں یعنی کہ ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی سبب کے ہونے کی وجہ سے وہ وجود میں آتے ہیں، جیسے انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس کے پیدا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہو، ان چیزوں کے لیے، ان واقعات کے لیے لفظ فعل آتا ہے، فعل یفعل کا لفظ آتا ہے، اور جن کے لیے کوئی سبب نہ ہو تو ان کے لیے یخلق آتا ہے، خلق کا لفظ آتا ہے۔ اب جواب یہ بنے گا کہ وہاں یفعل اس لیے کہا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کے جواب میں، کیونکہ وہاں حضرت زکریا اور ان کی بیوی ان دونوں کا ملاپ یہ ظاہری سبب تھا، اس وجہ سے کہ تمہارے ملاپ کی وجہ سے اللہ تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، تو وہاں اس لیے لفظ فعل استعمال ہوا، اور یہاں یخلق استعمال ہوا کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں کسی مرد سے ملاپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ پیدا فرمائے گا، اسی لیے یہاں کہا گیا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا، یعنی جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت ملی کہ تمہیں اللہ رب العزت ایک بیٹا دے گا جن کی یہ صفات ہیں، تو حضرت مریم نے حیرت سے پوچھا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور تو یہ ہے کہ بچہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے،
تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا، نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بچہ کس سبب سے کیسے پیدا ہوگا، نکاح سے پیدا ہوگا، کسی مرد کے چھونے سے، یا بغیر مرد کے یوں ہی پیدا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ اسی حالت میں یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے اور اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی تخلیق یعنی پیدا کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہر اعتبار سے پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹا دیا، حضرت ابراہیم کو اسماعیل کی صورت میں، تو وہ بھی 100 سال کی عمر کے بعد عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تو وہ ان کی عورت بانجھ تھی اور ان کی عمر بھی 120 سال ہو چکی تھی، اس عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بس اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے کن، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا گیا، بشارت دی گئی، تو وہ ایک جگہ چلی گئی جو ان کی بستی سے دور تھی، اور حضرت مریم اور ان کی قوم کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ وہاں جب گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں ان کے پاس آئے، اور وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل تھی، وہ گورے چٹے اور ان کے بال گھنگریالے تھے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب انہیں دیکھا تو کہا، کیونکہ انسانی شکل میں تھے، تو کہا کہ اللہ کا خوف کر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس سبب سے بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس صورت میں آئے تھے، جو شکل و صورت تھی، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں بیت المقدس کے خدام کے ساتھ جہاں پرورش پا رہی تھی، ان خدام میں سے ایک خادم کی شکل و صورت ویسے ہی تھی، تو ان کی شکل اس کے مشابہ تھی۔ تو حضرت مریم نے وہ سمجھ کر کے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ خادم ہو اور اسے شیطان نے ورغلایا ہو، اور وہ یہ گناہ کے کرنے کے ارادے سے آیا ہو، اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن حضرت جبریل نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں گا۔ پھر حضرت جبریل نے پھونک مار کر کے جب پھونک ماری تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ حاملہ ہو گئی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کی آستین اور گریبان میں پھونک ماری اور وہ اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ، یہ سمجھنے والی بات ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، غور سے سننا، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آستین اور گریبان میں پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ جبریل یعنی جبریل کے پھونک سے پیدا ہونا یہ جائز نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کی پھونک سے یہ ہوتا تو لازم آئے گا کہ بچہ فرشتہ اور انسان کے اجزاء سے مرکب ہو، بچہ جو ہے وہ انسان اور فرشتے کے اعضاء سے مرکب ہو، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک بشری شکل و صورت میں آئے تھے، فرشتے کے اجزاء نہیں تھے بلکہ انسانی اجزاء تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ پھونک تو جبریل ہی نے ماری تھی، لیکن وہ انسانی شکل و صورت میں اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ ان کی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی ذریت سے اللہ رب العزت نے میثاق لیا، یعنی کہ روز میثاق جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام روحوں نے یہ کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس دن کی بات ہو رہی کہ جب میثاق لیا تو اولاد کے بعض پانی کو ان کے آبا کی پشتوں میں رکھا اور بعض پانی کو ان کی امہات کے ارحام میں رکھا، یعنی کہ اسی وقت جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے جتنی بھی ذریت پیدا ہونے والی تھی ان تمام کے پانی میں سے بعض کو باپ کی پشت میں رکھا اور بعض پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ اب یہ دونوں پانی جمع ہو جاتے ہیں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں کے اندر پانی کو رکھا ہے، جب وہ پانی جمع ہو جاتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں پانی، یعنی کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا بعض پانی باپ کی پشت میں ہوتا ہے، بعض پانی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے دونوں پانی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا میں رکھے تھے، انہی کی پشت میں، یعنی کہ بعض پانی ان کے رحم میں رکھا اور بعض پانی کو ان کی پشت میں رکھا۔ حضرت جبریل نے جب پھونک ماری تو حضرت مریم کی طبیعت میں ہیجان ہوا اور جو پانی ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے منتقل ہو کر ان کے رحم میں آ گیا، اور جب یہ دونوں پانی مختلط ہو گئے یعنی کہ مل گئے تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ یعنی کہ جن کا یہ اعتراض کرنا کہ اگر حضرت جبریل نے پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی تو اس سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ انسانی اجزاء اور فرشتوں کے اجزاء سے مرکب ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا اسی وقت انسانوں کی ذریت جو پیدا ہونے والی تھی ان کے بعض پانی کو باپ کی پشت میں رکھا اور بعض پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ جب ان کا ملاپ ہوتا ہے، پانی مل جاتا ہے، تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں پانی کو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے اندر رکھا، بعض پانی ان کی پشت میں، یعنی ایک پانی کو پشت میں رکھا اور ایک پانی کو ان کے رحم میں رکھا۔ جب حضرت جبریل نے پھونک ماری تو جو پشت میں پانی موجود تھا وہ پیٹ میں آ گیا اور دونوں پانی مل گئے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طریقے سے حاملہ ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعة القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔